मौत के मुसाफिर सिलसिलेवार कहानी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है सही मालूमात आप तक इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तुम यकीनन कहीं दूर से आ रहे हो। अगर तुम यहीं कहीं बसने वाले होते तो तुम्हें ज़रूर याद होता कि उन दिनों फ़िदायीन हम मुसलमानों पे कैसे कैसे मजालिम ढा रहे थे। दिन दहाड़े वो जवान लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, जिसे चाहे कत्ल कर देते हैं, और हर वक्त जगह जगह शहर शहर और गांव गांव लूट मार और गारत गिरी का बाज़ार गर्म रखते हैं। इन हालात में मंगू के पास जाकर उनकी शिकायत करना क्या मेरे लिए मुनासिब नहीं था, जबकि कज़वीन शहर तातारियों की अमलदारी में है। अमीर ने ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें बेकसी टपकती थी, काश आपने मंगू के बजाय किसी मुस्लिम हुकूमत के दरवाज़े पर दस्तक दी होती। शमसुद्दीन ने बड़ी मायूसी से कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनका सर कुचल सके। अमीर ने भारी आवाज़ में कहा, मेरे बुज़ुर्ग, आपने तबाही की आग और मायूसी के अंधेरे को अपनी सरजमीन की तरफ आवाज़ देकर बुलाया है। आपने ऐसे भेड़ियों को अपनी मदद को बुलाया है जो जहां सूजी और तबाहकारी में अपने पराई की तमीज़ भूल जाते हैं। हलाकू जब अपने लश्कर के साथ आया तो आप देखेंगे फ़िदायीन से निपटने के बाद उसका लश्कर टड्डी दिल की तरह फैल जाएगा और आतिशजनी और खून रेज़ी का वो खेल शुरू होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। काजी शमसुद्दीन की गर्दन झुक गई थी। अमीर कहता कहता चला गया, मेरे मोहतरम, आपने अपनी कौम के लिए एक बदतरीन नोश्ते पर दस्तखत कर दिए हैं। अमीर की आवाज़ डूबने लगी थी। आपने मिल्लत के जस्त को टुकड़े टुकड़े कर देने का फ़ैसला किया है। अगर गुज़रे हुए बरस आपके लिए ख्वाब ख़याल नहीं बन गए तो माजी के निकाब उलट कर देखिए। जब चंगेज़ खां ने हमारी माँओं बहनों के सरों से दुपट्टे नोचे और हमारे अजदाद के सर काट कर उसने अपने महल तामीर किए, जिसने अपने आप को मुसलमानों के लिए एक अजाब का नाम देकर मुस्लिम कौम से हर बुरा सलूक और जुल्म किया, और अब आपने फिर उसी चंगेज़ के पोते हलाकू को इस सरजमीन का रुख करने की दावत दी है। मेरे बुज़ुर्ग, आपने तेज़ तूफ़ानों के अंदर मिल्लत की कश्ती की बादमा खोल दिए हैं। अब आपको आज़ादी की हर सांस की कीमत अदा करनी होगी, और इस सरजमीन पर आकर हलाकू जो दस्तूर ज़बान बंदी आयद करेगा वो यकीनन आपके लिए ज़रूर गैर मानूस होगा। आपने जो बीज बोए हैं उनकी जवां और खून में डूबी हुई फसल भी आप अपनी आँखों से कटती हुई देखेंगे। अमीर रुका और फिर घटी घटी सी आवाज़ में कहा, काश फ़िदायीन के ख़िलाफ़ आपने बगदाद के दरवाज़े पर दस्तक दी होती, अरब के सहरा नशीनियों को अपनी मदद के लिए पुकारा होता। मिस्र को जहां नील के सफ़ेद ग़ुलाम एक क़ुव्वत बन चुके हैं अपनी मदद के लिए पुकारते। मराकश के बाहिम्मत और बर्बरियों को आवाज़ दी होती। अमीर की आवाज़ डूब गई थी और वो खामोश हो गया। काजी शमसुद्दीन ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, और आप तीनों ने अपने चेहरों पर निकाब क्यों गिरा रखे हैं। अमीर की मग़मूम आवाज़ सुनाई दी, हम कौम के गुमनाम सिपाही हैं। हालात को देखते हुए मैंने जो कहना था आपसे कह चुका। अब नताइज हम सब के सामने होंगे। मुझे अपनी मिल्लत का दर्द यहाँ तक खींच लाया है, वरना मैं इन अल्फाज में आप जैसे बुज़ुर्ग को मुखातिब करने की जुर्रत कभी न करता। अमीर खड़ा हो गया और मुसाफ़ा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। काजी शमसुद्दीन ने मुसाफ़ा करने के बजाय जवाब तलब निगाहों से अमीर की तरफ देखते हुए कहा, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, आप कौन हैं। अमीर की लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी, एक बद्दू, एक अराबी, एक सहरा नशी, जिस नाम से चाहें आप मुझे पुकार लें। अगर आप मुझे आपकी कभी ज़रूरत दरपेश हो तो मैं आपको कहाँ और किस नाम से पुकारूं। दरियाई यरोन के किनारे मौत के मुसाफिरों का सालार। काजी शमसुद्दीन आगे बढ़ा और अमीर को गले लगाते हुए कहा, मेरी कौम के मुहसिन और गमगसार सिपाही, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के कारनामे मुसलमानों से छुपी हुई नहीं है।
اپنے چہرے سے اپنے خرد کا نقاب ہٹا دو، تم جیسے سپاہی کو ایک نظر دیکھ لینا بھی سعادت ہے۔ امیر نے اپنے نقاب ہٹا دیا۔ شمس الدین نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے افسردہ لہجے میں امیر سے کہا، تمہاری آنکھوں کی ان آنسوؤں میں تمہاری ضمیر، تمہارے دل اور ذہن میں قوم کی ہمدردی کے حروف ارقام کی تحریر میں واضح طور پہ پڑھ سکتا ہوں۔ ہلاکو کو اپنی سرزمین کی طرف بلا کر، اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، وہ گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ امیر خاموش کھڑا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ قاضی شمس الدین پھر بولا، کیا تاتاری سالار بائیڈو کا خومی سے لے کر یہاں تک کا تعاقب کرنے والا لشکر تمہارا تھا؟ ہاں، وہ میرا ہی لشکر تھا۔ امیر نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، میرا لشکر میرا انتظار کر رہا ہوگا اور تھوڑی دیر تک میں یہاں سے کوچ کر جانا چاہتا ہوں۔ شمس الدین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹھو، میں تم تینوں کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ تم میری قوم کے محسن ہو، اور ایسا شخص مجھ جیسے قاضی کے گھر سے اجنبیوں کی طرح کیسے رخصت ہو سکتا ہے؟ امیر نے زبردستی شمس الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہم صبح کا کھانا کھا چکے ہیں۔ خومی کے قریب جس میدان میں بائیڈو سے ہماری جنگ ہوئی تھی، وہاں میرے زخمی سپاہی پڑے ہیں اور انہیں میری توجہ کی ضرورت ہوگی۔ یہاں اب زیادہ دیر تک رکنا میرے لیے ایک مقدس فرض سے انحراف ہے۔ شمس الدین نے مجبوراً ان سے مصافحہ کیا اور اپنے گھر سے باہر گلی تک انہیں رخصت کرنے آیا۔ امیر جب لشکر میں آیا تو خیمے اکھڑ چکے تھے اور سپاہی اپنے گھوڑوں کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ امیر کے حکم پر کوچ کے نعرے بجے اور لشکر واپس کوچ کرنے لگا۔ امیر اور بدر الدین نے جس تیزی سے تاتاری لشکر کا قزوین تک تعاقب کیا تھا، اسی تیزی سے وہ واپس اسی میدان میں آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ وہاں امیر کے لشکر کے 50 طبیب زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے ان کے پاس بیٹھے تھے اور ساری لاشیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر رکھی تھی۔ امیر نے ساری لاشیں دیکھی، ان میں اس کے عزیز جرنیل جابر اور رباح کی لاشیں بھی تھیں۔ انہیں خون میں لتھڑا دیکھ کر غم سے امیر کی کمر جھک گئی تھی، اور یہ ہکلاتے ہوئے اس نے اپنے پہلو میں کھڑے ابو نواس سے کہا، ابو نواس، لشکر کے یہاں سے کوچ سے پہلے ہی ایک قاصد تلم بھیجوا دو، جو وہاں اپنے سپاہیوں سے کہیں کہ میرے وہاں پہنچنے سے قبل وہ اپنا سارا سامان سمٹ کر تیار رہیں۔ میں تلم کو خالی کر دینا چاہتا ہوں، اس خیال سے نہیں کہ جابر اور رباح شہید ہو چکے ہیں اور کوئی اس قلعے کی حفاظت کرنے والا نہیں، بلکہ حفظ ما تقدم کے ساتھ اب ہلاکو حملہ آور ہونے والا ہے، اور اس قلعے میں مٹھی بھر سپاہی رکھنا انہیں جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ ابو نواس وہاں سے ہٹا اور ایک قاصد کو امیر کا پیغام دے کر تلم کی طرف روانہ کر دیا۔ امیر نے سب سے پہلے جنگ میں شہید ہونے والوں کے دفن کا بندوبست کیا۔ زخمیوں کے لیے اس نے بگھی کا انتظام کیا اور اس کے بعد وہاں سے اس نے کوچ کیا۔ راستے میں انہوں نے تلم کو خالی کر کے وہاں سے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا۔ موصل تک وہ بدر الدین کے لشکر کے ساتھ آیا اور وہاں سے وہ سنجار اور اولمپین سے ہوتا ہوا اپنے مسکن کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ہلاکو اپنے جنگی رتھ پر سوار صحرائے گوبی، کوہستان عطائی اور تبت کی برف پوش وادیوں سے گزر کر شکار کھیلتا ہوا اپنے 1,00,000 لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھا۔ جنگی رتھ پر اس کے پہلو میں اس کی حسین بیوی اور سوتیلی ماں وقوزہ بیٹھی تھی، جس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور ان کے پیچھے ان کا مشہور سپہ سالار قطبوغہ تھا، جس کے پیچھے 4 گھوڑوں کی بگھی تھی، جس پر وقوزہ کے لیے لکڑی کا گرجا بنا ہوا تھا۔ ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ درندوں کی طرح دن دناتا ہوا سمرقند میں وارد ہوا۔ جی بھر کے اس نے شہر کو لوٹا اور جامع مسجد کو آگ لگا دی۔ تاہم شہر کے گرجوں کا احترام کیا گیا تھا، کیونکہ ہلاکو کی عیسائی بیوی وقوزہ کا اس پر کافی اثر تھا۔ یہاں ہلاکو نے قیام کیا، اسے سمرقند کے تربوز بے حد پسند تھے۔ اس کے بعد اس نے صحرائے
الغر کو عبور کیا اور اصفہان، ہمدان، نیشاپور، مشہد کو رونتا ہوا قزوین شہر کی طرف بڑھا۔ یہیں فدائین کے شیخ الجبل کا قلعہ الموت تھا۔ ہلاکو نے آگے بڑھ کر موت کا محاصرہ کر لیا۔ الموت میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا اور ہلاکو بڑی سختی سے قلعے کا محاصرہ کیے ہوا تھا، یہاں تک کہ قلعے کے اندر شیخ الجبل نے جو حسین لڑکیاں اور لڑکے حور و غلامان کی صورت میں جمع کر رکھے تھے اور جو ابلیس کے اس معاون اور عالم اسلام کے ناصور سے سخت نالاں تھے، انہوں نے ہلاکو سے اتحاد کیا اور اسے قلعے میں داخل ہونے کے لیے خفیہ راستوں کی نشاندہی کر دی۔ ہلاکو بے روک آندھی کی طرح قلعہ الموت میں داخل ہوا اور فدائین کا قتل عام شروع کر دیا۔ قلعے میں نگر نگر کی جو حسین ترین لڑکیاں جمع کی گئی تھی انہیں تاتاریوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ مشہور نصیر الدین طوسی بھی ہلاکو کے ہاتھ لگا اور اسے اپنے بھائی منگو کے پاس بھیجنے کے بجائے ہلاکو نے اسے اپنے پاس رکھ کر اپنا مشیر بنا لیا اور شیخ الجبل اور حسن بن صبا کے 7ویں جانشین رکن الدین خورشاہ کو گرفتار کر کے اس نے اپنے بھائی منگو کی طرف روانہ کر دیا۔ خورشاہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ دشت تاتار سے منگو کا ایک قاصد آیا جو یہ پیغام لایا کہ اسے خورشاہ جیسے انسان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، لہذا تاتاری سپاہیوں نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اسے بدقسمتی کہیے یا مسلمانوں کی نااہلی اور بے حمیتی کہ جب ہلاکو خون الشام درندے کی طرح حملہ آور ہو کر مسلمانوں سے ایک کے بعد دوسرا شہر چھیننا جا رہا تھا، بغداد کی خلافت کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بغداد کے آخری اور بدقسمت خلیفہ مستعصم اور اس کے شیعہ وزیر آپسی رنجش کی وجہ سے جل رہے تھے۔ شہر میں جہاں تاتاری حملوں کے پیش نظر اتحاد کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی، بغداد کی بدقسمت عوام سنی شیعہ فساد برپا کرنے میں مشغول تھے۔ پہلے ابن القمی کی شہ پر شہر کے شیعوں نے سنیوں کے ایک محلے کو لوٹ لیا اور ان پر جبر و مظالم کے مستعصم کو اس واقعہ پر سخت طیش آیا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں ابو بکر اور نور الدین کی سرکردگی میں بغداد کے محلہ کرخ پر جو شیعوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا حملہ کرا دیا اور محلے میں تباہی مچا دی۔ مزید بدقسمتی یہ کہ بغداد شہر کے بدماشوں کا ایک گروہ ان فسادات کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ دونوں فرقوں میں سے کسی کی بھی طرفدار نہ کرتے تھے اور دونوں طرف کی لوٹ مار میں حصہ لیتے تھے۔ شیعہ سنی ایک دوسرے کا کم نقصان کرتے تھے، پر یہ بدمعاشی چھوٹی سی بات کو ہوا دے کر بلوے کرواتے اور شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے۔ ان حالات میں وزیر القمی خلیفہ سے نجات حاصل کر کے بغداد میں اپنی حکومت قائم کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا اور اپنے ان خیالات کو عملی صورت دینے کے لیے اس نے ہلاکو سے ساز باز شروع کر دی اور اسے بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کو زبانی پیغام دے کر ہلاکو کے پاس بھیجا، لیکن ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے کو تیار نہ ہوا۔ ابن القمی نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ کوشش کی۔ اس بار اس نے موصل کے مشرق میں ایک شہر اربل کے حاکم ابن سلایہ کو، جو اس کے دوستوں اور خیرخواہوں میں سے تھا، استعمال کیا۔ ابن سلایہ کو ایک پیغام دے کر اس نے ہلاکو کے پاس بھیجا، لیکن ابن سلایہ بھی ہلاکو کو بغداد پر حملہ پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ بغداد کو جہاں خلیفہ رہتا تھا مرکزی حیثیت حاصل تھی اور ہلاکو ڈرتا تھا کہ مبادا اس کے حملے کی صورت میں مسلمان بھیڑوں کی طرح نہ اٹھ کھڑے ہوں اور شمال کے بیابانوں تک اس کے کہیں قدم جمنے نہ دیں، لہذا وہ بغداد پر حملے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن القمی نے تیسری اور آخری کوشش کی جو کامیاب ہوئی۔ ہلاکو کا مشیر نصیر الدین طوسی بھی شیعہ تھا۔ ابن القمی نے اس سے ساز باز کی اور اسے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے رضامند کرنے کو کہا۔ ہلاکو نصیر الدین طوسی کی عزت اور اس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا۔ نصیر الدین طوسی نے جب بلیغ الفاظ میں ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو ہلاکو مان گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ قلعہ الموت سے بغداد کی طرف بڑھا۔
بائدو کا لشکر بھی ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ اس طرح ابن القمی نے بغداد کے عوام کو ہلاکو کے ساتھ سودا کر لیا۔ ہلاکو جو پہلے بغداد پر حملہ کرتے ہوئے وقت لومڑی کی طرح ڈرتا تھا، اب وہ درندہ بن کر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ امیر اپنے قلعے میں جاسوسی کے برج کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے گرد ابو نواس، حوازن اور حشام بیٹھے تھے اور ان کے گرد کھلے میدان میں ان کے سپاہی ٹولیوں میں بٹ کر بیٹھے ہوئے تھے اور مسکن کے داستان گو اور مغنی انہیں اسلام کے بہادر جرنیلوں کی داستانیں سنا رہے تھے اور ان کے لیے رجز خوانی کر رہے تھے۔ فضا میں تاریکی پھیل چکی تھی، پرندے پیڑوں کے اندر شام کا بسیرا کر چکے تھے، در و دیوار اور چنار کے تناور درخت تیز ہواؤں کے سنگ چیخ چلا رہے تھے۔ امیر نے ابو نواس اور حوازن دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو نواس اور حوازن، میں کل بغداد جا رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں وہاں میرا ایک فرض ہے جو مجھے پکار رہا ہے، یا یوں سمجھ لو میری جبلت مجھے بغداد کی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں وہاں کے علماء سے ملوں گا، سپہ سالار، امیر، دیوار در سے بات کروں گا۔ میں خلیفہ مستعصم اور وزیر ابن القمی سے التماس کروں گا کہ وہ اسلام کی سربلندی اور کروڑوں مسلمانوں کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے اختلافات پس و پشت ڈال کر متحد ہو جائیں اور بغداد کی طرف بڑھنے والے ہلاکو کو ایسی شکست دیں کہ اپنے دشت تک وہ کہیں قدم نہ جما سکے۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ اگر ہلاکو نے ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھا کر بغداد پر قبضہ کر لیا تو یہ حادثہ عالم اسلام کے دل میں زہریلا خنجر پیوست کر دینے کے مترادف ہوگا۔ میں ان دونوں پر واضح کر دوں گا کہ اگر آپ دونوں متحد ہو کر بغداد کی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری آنے والی نسلیں مستعصم کو عیاش اور سہل پسند کا نام دیں گی اور ابن القمی کو غدار اور نمک حرام کہہ کر پکارے گی۔ امیر جب رکا تو ابو نواس نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، تم اور حوازن مسکن کی حفاظت کے لیے یہیں رہو گے، میرے ساتھ حشام جائے گا۔ میں کوشش کروں گا وہاں سے اپنے لیے کچھ رضاکار بھی ساتھ لے کر آؤں اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں گا۔ امیر کہتے کہتے رک گیا کیونکہ مسکن کی مسجد میں عشاء کی اذان ہونے لگی تھی اور سب اٹھ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیے۔ اگلے روز امیر اور حشام اپنے قلعے سے نکلے۔ مسکن کے گرد ایک مختصر سا چکر کاٹ کر انہوں نے دریائے یرون عبور کیا اور پھر وہ جنوب مشرق کے رخ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ راستے میں کہیں قیام کیے بغیر انہوں نے دریائے فرات پار کیا اور حدثیہ شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں 2 روز تک وہ ایک سرائے میں رکے رہے، اپنے گھوڑے کے چارے دانے کا بندوبست کیا اور خود بھی تازہ دم ہو کر دوبارہ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حدثیہ سے نکل کر ایک بار پھر انہوں نے جنوب مشرق کی طرف سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سامرا میں داخل ہوئے۔ شہر میں تاتاریوں کے متعلق افواہیں گرم تھیں، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور ہر مسلمان خاموش نگاہوں کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، کیا ہونے والا ہے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ کیا عالم اسلام میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو وحشی تاتاریوں کے آگے ناقابل تسخیر باندھ سکے؟ کیا برسوں کی کوشش سے ہمارے اجداد نے جو حصار تعمیر کیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو مسلمان ایک دوسرے سے کرتے تھے، لیکن کوئی انہیں جواب دینے والا نہ تھا، کوئی انہیں مطمئن نہ کر رہا تھا۔ اور بے کسی اور انتشار کے اس دور میں مسلمانوں پر جو مصیبت آ گئی تھی ایک مرکز پر جمع کرنے کی آواز بلند نہ کر رہا تھا۔ سامرا میں رکے بغیر امیر اور حشام آگے نکل گئے اور دریائے دجلہ کے کنارے کنارے بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک روز سر شام وہ دونوں بغداد میں داخل ہوئے۔ اب امیر آگے آگے اور حشام اس کے پیچھے پیچھے تھا اور دونوں گھوڑوں پر سوار بازار سے گزرے۔ آہن گروں کے بازاروں سے گزرتے ہوئے امیر نے بغداد کے مشہور اور معروف عالم دین علامہ جلال الدین بن الحجاب کے گھر کا پتہ پوچھا اور دونوں دوبارہ آگے بڑھتے ہوئے ایک محلے میں داخل ہو گئے۔ ایک مکان کے سامنے دونوں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور نیچے اتر گئے۔ امیر آگے بڑھا اور اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ
اور عمر رسیدہ آدمی نے دروازہ کھولا اور امیر سے پوچھا آپ کس سے ملیں گے؟ امیر نے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ علامہ جلال الدین ہیں۔ انہوں نے بہت ہی پیارا انداز میں امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں ہی جلال الدین ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں شام کی سرزمین میں دریائے یرون کے اس پار سے آیا ہوں، وہاں کے لوگ ہمیں موت کے مسافر کہتے ہیں۔ جلال الدین نے اپنے ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے حشام سے مصافحہ کیا اور دونوں کو اندر لے گئے۔ امیر اور حشام کو لیے جلال الدین ایک کمرے میں داخل ہوئے جس میں ایک بہت بڑی کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ان کی ہمراہی میں جوتے اتار کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ جلال الدین نے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی انکساری سے کہا میرے ہاں آرام دہ پلنگ اور میز کرسیوں کی جگہ اس قسم کی چٹائیاں استعمال ہوتی ہیں، شاید آپ ایسے ماحول سے مانوس نہ ہو، میں آپ کی تکلیف پر معذرت خواہ ہوں۔